बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। हुकूमत पाकिस्तान ने वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप जारी कर दिया है। मकबूजा कश्मीर को, जिसे हम इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, उसे पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। मुल्कों की तारीख के अंदर नक्शों की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। एक पॉलिटिकल मैप है। भारत इससे पहले बहुत से ऐसे इकदाम कर चुका है और उसके ऊपर फिर टाउट भी कर चुका है दुनिया के अंदर कि उसका क्लेम कौन कौन सी जगहों के ऊपर है। पाकिस्तान की तरफ से एक अगर ये कहा जाए कि हमारा जो क्लेम है उसको री एंडोर्स किया गया है और पाकिस्तान की हुकूमत ये समझती है कि एक जुर्ममंदाना कदम है जो कि इमरान खान साहब के हिस्से में आया है। पाकिस्तान कल यौम इस्तेसाल भी मना रहा है। पूरा एक साल हो गया है मकबूजा कश्मीर के अंदर लॉकडाउन को, और भारत की तरफ से जो स्पेशल स्टेटस कश्मीर का ख़त्म किया गया था उस हवाले से कितनी अहमियत है इस सारे मामले की। अपोजिशन आज दफ्तर खारजा में मौजूद थी, एक APC हुई, हुकूमत की तरफ से ब्रीफ किया गया इस पूरे मामले पर। अपोजिशन को क्या एतराज़ात हैं इस नक्शे के ऊपर, क्या सवालात हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या इस नक्शे की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि कश्मीर कॉज को भी हेल्प करेगा, ये आने वाले दिन बताएंगे। और आज ही के प्रोग्राम में हम सबसे पहले इसी के ऊपर बात करेंगे और अपोजिशन से भी पूछेंगे कि उनके नज़दीक इसकी अहमियत कितनी है, उनको इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या एक पॉलिटिकल मैप जारी करने से, शाहराहों के नाम बदलने से कश्मीर कॉज को मदद मिलेगी? ये सिंबॉलिक बातें होती हैं लेकिन इनकी अहमियत भी है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। मियाँ फ़ारूक हबीब साहब MNA है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब आपका शुक्रिया। अज़मा बुखारी साहिबा PMLN से आपका ताल्लुक़ है, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पंजाब की, बहुत शुक्रिया आपका। और पलवशा खान साहबा मर्कज़ी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आपका भी बहुत शुक्रिया। ज़रा हुकूमत से ब्रीफली मैं पूछ लूँ पहले। मियाँ साहब, ये प्राइम मिनिस्टर ने आज उनको, आपकी पार्टी भी कह रही है कि हुकूमत ने बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला किया, वज़ीर-ए-आज़म ने ज़बरदस्त फ़ैसला किया और तारीख़ में नाम आ गया। मुस्लिम लीग नून की तरफ से एतराज़ आया कि क्या है इसके अंदर। ये मकबूजा कश्मीर को हमेशा से दिखाया जाता था पाकिस्तान के नक्शे के साथ, ये एहसन इकबाल साहब भी कह रहे हैं, तो आपने नया क्या किया है, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसे? देखिए, बात यह है, जहां तक रही बात एतराज की, तो मैं समझता हूं जो कश्मीर का मामला है, मकबूजा जम्मू कश्मीर का मामला है जी, इसके ऊपर पूरी पाकिस्तान की जो कौम है वो एक सोच रखती है, एक आवाज रखती है। उसके अंदर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें हैं, उसके अंदर पाकिस्तान की तमाम सिविल सोसाइटी है, उसके अंदर पाकिस्तान के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो शामिल हैं। और इस नक्शे को कैबिनेट से मंजूर करवाने से पहले आज दफ्तर खारजा के अंदर जी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके अंदर पार्लियामान के अंदर मौजूद तमाम जमातों की नुमाइंदगी मौजूद थी, ठीक है जी, जिसमें पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी सेनेटर शहरी रहमान साहिबा, राजा परवेज अशरफ जो साहब का वजीर आजम हैं, जी, जनाब नवीद कमर साहब, और मुस्तफ़ा खोकर साहब हैं, इनके सेनेटर हैं वो है। PMLN की जानिब से राजा जफरुल हक साहब और मुशाहिद हुसैन सैयद सेनेटर साहब और ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद थे। जमात इस्लामी, ANP और दीगर जमातों की नुमाइंदगी वहां पर मौजूद थी और ये नक्शा वहां पर पेश किया गया, और जिसके ऊपर मैं समझता हूं कि तमाम जमातों ने इत्तेफाक किया। बल्कि अपोजिशन की तरफ से ये बात थी कि ये नक्शा जो है वो बहुत देर पहले आ जाना चाहिए था और हम इसकी हमायत करते हैं। ठीक है। तो मुझे नहीं समझ लगती कि एहसन इकबाल साहब जो है वो अपनी कोई इंडिविजुअल पोजीशन ले रहे हैं, या जो एक इत्तेफाक राय पैदा हुआ आज मंजूरी से पहले, क्या वो उसको इख्तलाफ करना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि इस किस्म की हसास मामले के ऊपर हमें जिम्मेदार ट्वीट्स करनी चाहिए, जिम्मेदार बयान देने चाहिए, क्योंकि भारत कल को ऐसी ही चीजों को जो है वो हाईलाइट करता है। अब आप आ जाए इस नक्शे के हवाले से, हाँ, यकीनन जो मौजूदा हुकूमत है, वजीर आजम इमरान खान साहब का ये जुर्रतमंदाना इकदाम है। भारत हमसे पहले जो है इसके ऊपर अपना सियासी नक्शा पेश कर चुका है, और अगर आप पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक मामलात को और नेशनल सिक्योरिटी को सामने रखें, तो भारत ना सिर्फ आजाद जम्मू कश्मीर को, बल्कि इससे मुहल्लका जो इलाके हैं भारत के साथ, जो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की जो सरहद है, ठीक है, उसको वो अपने नक्शे में अपनी सरहद दिखा रहा है। और ठीक, जब भी वो इंटरनेशनल फोरम्स पे, चाहे वो UN है, दीगर फोरम्स है, जाता है, तो वो इन चीजों को क्लेम करता है। वो कहता है कि अफगानिस्तान के अमल के अंदर भी उसका हिस्सा है। ठीक है, आज मैं समझता हूं जब पाकिस्तान ने अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर्स को रीडिफाइन किया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मामला है, चाहे वो सियाचिन का मामला है, चाहे वो सनक्रीक का मामला है, ठीक है, चाहे वो फाटा का मामला है, हमने रीडिफाइन किया है। और अब ये नक्शा हम दुनिया के सामने रखेंगे, और अब ये एक नक्शा चलेगा। अब ये नहीं होगा कोई गूगल से उठा के
کبھی کوئی نقشہ چلا دیتا ہے, کبھی کسی ٹیکسٹ بک میں کوئی چیز پبلش ہو ٹھیک ہو جاتی گیا, ہے, رائٹ میاں صاحب, یہ یونیفارم معاملہ چلے گا. چلے ٹھیک ہے, تھوڑا سا اوکے مجھے ایکسپلین, میاں صاحب, یہ میں ذرا اس کے اوپر اور دے دیں, جسٹ مجھے ذرا کنکلوڈ کر لینے دیں. اس کے علاوہ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نقشے کے ساتھ ساتھ جب یہ معاملہ ہمارا دنیا کے سامنے پیش ہوگا تو میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کا جو حقیقی موقف ہے وہ بھی دنیا کے سامنے جو ہے وہ آئے گا, اور دنیا آج جو ہے وہ ہمارے موقف کی تائید کر رہی ہے, جو بھارت کے خلاف ہے, جو ہندیا بھارت کے خلاف ہے, جو سیکولر انڈیا نہیں, ایک ہندوازم انڈیا جو کہ ایک ریلیجیسلی پولرائز کرنا چاہتا ہے باقی مینورٹیز کو, ان کے خلاف ہے. آج دنیا بات کر رہی ہے, ہم بات نہیں کر رہے. آج ویسٹرن میڈیا سارا مودی کو جو ہے وہ کنڈیم کر رہا ہے اسی چیز کے اوپر جو وزیر اعظم نے کھڑے ہو کے یو این این کے اندر آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کو متعارف کروایا. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے کہا اس کا یہ اپوزیشن نے وہاں پر کہا یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اسما بخاری صاحبہ, پہلے ہو جانا چاہیے تھا, وہاں پر سب نے اے پی سی میں دفتر خارجہ میں یہ کہا پہ حساس معاملہ ہے, اس پہ بیانات مختلف نہیں ہونے چاہیے, حکومت کا یہ کہنا ہے اور وزیر اعظم کا جرمندانہ اقدام ہے. اب دنیا میں یہی نقشہ دکھایا جائے گا اور اسی کو تقویت ملے گی. بھارت نے, فاروق صاحب نے کہا, پہلے اپنا پولیٹیکل میپ بڑا عرصہ پہلے جاری کر چکا ہے. پاکستان کے پاس یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان نے اپنا پولیٹیکل میپ جاری کیا ہے. شکریہ منیب. پہلے تو میں مذمت کرنا چاہتی ہوں اس 5 اگست 2019 کے اس واقعے کی جس میں کشمیریوں کا حق خود ارادیت جو ہے ان سے چھینا گیا اور ان پر ایک خاص بانا جو قبضہ ہے وہ انڈیا نے جمایا جو آج تک قائم ہے. اب آ جاتے ہیں جو آج آپ دفتر خارجہ کی میٹنگ کی بات کریں. دیکھیے, ہم نے کبھی بھی کشمیر ایک ایسا ایشو ہے, یہ تو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں نا انکوائر ہوئے, تو کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے ہر بچے کا اور ایک بڑا ضرب مثل ہے کہ ہماری شہرت ہے اور وہ ہمیشہ رہی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی مطلب عمران خان صاحب کی تعریفیں کرنے سے جو ہے علاوہ ان کو اور کام نہیں. مجھے یہ بتائیے, 5 اگست کے بعد آپ نے کون سا تیر مار لیا ہے؟ آپ نے کیا ہے؟ پہلے دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ, پھر وہ ہم ہاتھ جو ہے وہ جو زنجیر بنا لیں گے, پھر اس کے بعد اب ہم 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں گے. اب یہ نقشہ آ گیا. چلیے, اس نقشے کی حد تک میں سمجھتی ہوں کہ ایک میسج دینے کے لیے آپ نے یہ کر لیا, اس سے حاصل کیا ہوگا؟ میرا سوال یہ ہے. اور چونکہ یہ ایک نیشنل ایشو تھا, ہم نے اس کے اوپر کوئی نہ پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں نہ اس کو کنٹروورشل کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو حکومت کی کارکردگی ہے اس پہ سوالات ہیں, وہ ہم پوچھیں گے کہ آپ نے 1 سال میں سوائے اپنے لیے ڈھول تاشے بجانے کے آپ نے کیا ہے. اب آپ نے ایک بہت اچھا موقع تھا نا یہ سب ہونے کے بعد, جب آپ نے یو این کے اندر انڈیا کو ووٹ دیا, آپ اس وقت ریفیوز کر دیتے. آپ کہتے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے, ہماری شہرت کٹ گئی ہے, ہم آپ کو ووٹ نہیں دیتے. میں بات سمجھ جاتی ہوں. آپ کا کوئی اسلامک ملک آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. آپ کوئی ایک اسلامک بلاک سے اپنے لیے, ایون یو اے ای جن کے یہ جو ہے وہ گاڑی چلاتے چلاتے تھکتے نہیں تھے عمران خان صاحب, انہوں نے بھی جو ہے وہ انڈیا کے حق میں بیان دیا. اور اب یہ جو آپ نے 2-3 مجھے بھی یقیناً تحفظات ہیں, میں نے جو ہے وہ ان سیاسی معاملات کو دیکھنا شروع کیا ہے, اور مجھے واقعی جو صرف کرک کے حوالے سے, لداخ کے حوالے سے جو معاملات ہیں, تو مجھے خوف ہے کہ کہیں چائنا کا ایک ری ایکشن جو ہے اس حوالے سے نہ آئے. تو ہمیں دوست تو ہمارے پاس پہلے نہیں رہے. یو این میں تقریر ہو گئی, خوش ہو جائے. میں کس چیز پہ خوش ہو جاؤں؟ مجھے یہ بتائیے کہ اب تو اگر نقشے کی بات ہے تو میں تو کہتی ہوں پورا انڈیا لکھے پاکستان کے نقشے میں, میں تو پورا انڈیا چاہتی ہوں. اور لیکن وہ ایک مجھے کسی نے بڑا اچھا ایک شعر بھیجا, چینو عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, رہنے کو گھر نہیں ہے سارا جہاں ہمارا. ہمارا تو یہ حال ہے. ہم کشمیریوں کے لیے کھڑے تو ہو نہیں سکے, ان کے لیے کر کچھ نہیں سکے. جب آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب سے جب پارلیمنٹ میں بات کی گئی تو انہوں نے کہا کیا کروں میں, پھر بتائیں نا مجھے, جیسے وہ ضد ہو کے وہ خواتین کی طرح, بتائیں نا میں کیا کروں, میں ان سے جنگ لڑنے بیٹھ جاؤں. وہ ہمیں دھمکیاں دے رہے تھے. شاہ محمود قریشی صاحب کہتے جنگ آپشن ہی نہیں ہے. بھائی جب حکمرانوں کے یہ حالات ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نقشے بنا لیں. اب جو میں کہتی ہوں پورا انڈیا ڈالیں جی ہمارے نقشے کے اندر, ہمیں پورا انڈیا واپس چاہیے. اس کے اندر جو نقشے بنانے سے اگر ہمیں خوش ہونا چاہتے ہیں تو ہو لیں. یہ خواتین ویسے تو ماشاءاللہ آپ خود بڑی زبردست. اور منیب اس میں چائنا کے حوالے سے میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. منیب بڑا امپورٹنٹ ہے, مجھے جسٹ صرف 10 سیکنڈ دے دیں, اس کے بعد آپ جس سے مرضی سوال پوچھ لیں. یہ بھی آج دفتر خارجہ کی بریفنگ کے اندر شامل تھی چیز, جب ہم نے اپنا یہ نقشہ بنایا ہے جو لداخ کے حوالے سے, سیاچن کے حوالے سے پاکستان نے
جو اپنے نقشے کو ریڈیفائن کیا ہے اس پہ چائنا کو ہم نے اعتماد میں لیا ہے، ان سے بات ہوئی ہے، اس کو ہم نے انڈیفائنڈ ایریا چھوڑا ہے ٹل دی ریزولیشن آف جو کشمیر ایشو ہے، جو ان کو سیلف ڈیٹرمینیشن کا رائٹ ملے گا، اس کے بعد جو ہے وہ ڈیفائن ہوگا، تو اس سے جو ہے وہ چائنا کو ہم نے اعتماد میں لیا ہے، چلیں ٹھیک ہے، تمام سینسٹیوٹیز کو بھی سمجھتے ہیں اور ہم اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے چلنے پہ یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہمارے پر اعتماد ہے۔ میں یہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ تمام جماعتوں کے اچھا سامنے ایک یہ بات جو بتائی گئی۔ ٹھیک ہے، چلے آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں پرویشہ خان صاحبہ کے پاس جانے سے پہلے ایک بات عظمہ بخاری صاحبہ، کیونکہ میں آج اس بریفنگ کے اندر موجود تھا، ٹھیک ہے میاں صاحب پوائنٹ آ گیا نا آنکھوں دیکھا حال بتا۔ جی ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا۔ عظمہ بخاری صاحب ایک بات پہ ضرور میں اس پہ اعتراض ضرور کروں گا، آپ ماشاءاللہ خود بہت بریلینٹ خاتون ہیں، ابھی آپ نے کہا عمران خان صاحب وہ خواتین کی طرح وہ کہتے رہے کہ میں کیا کروں، تو یہ میرے خیال میں شاید معیوب سی بات ہے، یہ کم از کم آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی کہ نہیں کہنا چاہیے تھا آپ کو۔ میری گزارش سن لیجیے نا، ہم جو خواتین گھر پہ بیٹھے ہیں، نہ ہم جہاد لڑنے جا سکتے ہیں، نہ ہم ملک کے وزیر اعظم ہیں، ہمارا ضد چھوڑنا تو چلے بنتا ہے، ایک وزیر اعظم پارلیمنٹ ہاؤس میں کھڑا ہو کے ان کے آرمی چیف کے بیان کے مقابلے میں یا مودی کے بیان میں کھڑا ہو کے کہے کہ میں کیا کروں، میں کیا کر سکتا ہوں، تو میرا چلے سوال آپ اعتراض کیجئے بٹ اس کو جینڈر بیس نہ کیجئے، اس کو اعتراض کیجئے جینڈر بیس نہ کیجئے، میری سبمیشن صرف یہ تھی۔ نہیں آپ اس کو جینڈر بیس رنگ دے رہے ہو، میں نے یہ کہا کہ ہم خواتین آپ نے خود جو فرمایا جن کے لیے ظاہر ہے جہاد جو ہے ہمارے اوپر نہیں ہے، جہاد ہمارے لیے نہیں ہے، اور یہ قانونی طور پر بھی اور آپ باقی بھی دیکھ لیجیے ہر طرح سے ہمارے لیے جہاد نہیں ہے، اور اگر ہم کہیں ضد چوک کے کہیں کہ ہمارے لیے ہم کیا کریں تو شاید سمجھ میں آتا ہے، وزیر اعظم کہے تو اس کے بعد سے میں تو پریشان ہی ہو سکتی ہوں نا، میرے وزیر اعظم اتنا بے بس ہے۔ چلیں ٹھیک ہے چلیں آپ نے اس کے اوپر اپنی ایکسپلینیشن دی ہے، میں ذرا جو گھر بیٹھی ہیں رو رہی ٹھیک ہے ہیں، میں ذرا جن کے بچے مر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے میں پلوشہ خان صاحبہ کو انکلوڈ کر لوں، پلوشہ خان صاحبہ نہیں عظمہ آپ بھی پوری جنگجو ہیں، آپ اپنے آپ کو اتنا جو ہے نا وہ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ میں نکلوں گی، یہ پتا ہے آپ نے گھر بیٹھ جانا۔ چلے اس کو اس رنگ چاہیے، اللہ رحم کرے، کوئی ابھی فی الحال جنگ نہیں ہونے لگی کہیں۔ پلوشہ خان صاحبہ اب حکومت نے کہہ دیا، ایکسپلین بھی کر دیا کہ یہ ضروری تھا، اے پی سی کے اندر اپوزیشن جماعتوں نے بھی کہا کہ یہ بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، اس سے پاکستان کے جو موقف ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہوگی، کشمیر کاز کو بھی ہیلپ ملے گا، یہ نقشہ دنیا میں دکھایا جائے گا۔ ہاں بھی صدر مملکت نے کہا کہ اگر اقوام متحدہ یہ نقشہ منظور کر لے تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا، مسئلہ وہی ہے کہ اگر اس کو کوئی منظور کرے گا یا نہیں، ہم نے تو پولیٹیکل میپ جاری کر دیا لیکن دنیا اس کو کس طرح سے دیکھے گی۔ حکومت کا یہ موقف ہے کہ یہ ضروری تھا اور کر دیا، اور یہ جو جرات مندانہ قدم ہے یہ عمران خان صاحب نے اٹھایا ہے، تو اپوزیشن کو پرابلم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پہلا جرات مندانہ قدم ہے منیب، جس کے لیے شاید جو ہے وزیر اعظم صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر بھی ایک قدم نہیں نکالا۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ بھی تاریخ کے طالب علم ہیں، آپ بتائیے کہ آج تک ایسا کب ہوا ہے کہ کاغذ پر لکیریں کھینچ دینے سے علاقے فتح ہو گئے؟ آپ مجھے یہ بتائیے، ہم نے چلے ریاست مدینہ میں ایسی کون سی، وہیں سے شروع کرتے ہیں، جنگ ہوئی جو کہ صرف کاغذ پہ لائنیں کھینچ کر علاقے اپنے اندر ضم کر دینے سے جو ہے وہ جیت گئے؟ آپ بتائیے کہ حضرت عمر گئے، کیا یروشلم انہوں نے ہاتھ سے کاغذ پر کھینچ کر اپنے ساتھ شامل کر لیا؟ آپ مجھے یہ بتائیے تاریخ انسانیت میں ایسا کون سا موقع ہے کہ بغیر ایک پتھر اٹھائے، بغیر ایک قدم نکالے، آپ اپنے گھر سے آپ ایک اتنا بڑا علاقہ جس پہ ہم نے کئی جنگیں جو ہے وہ لڑی ہیں، وہ آپ نے اپنے ساتھ ضم کر لیا؟ اب بات یہ ہے کہ اس کا ایک بات سے میں ایگری کرتی ہوں، ایک سیاسی نقشہ ہے، اس کی سیاسی جو شعبدہ بازی سے آگے کچھ نہیں ہے، یہ ایک مذاق ہے۔ بھارت نے بھی تو جاری کیا تھا نا دنیا میں، کیا ہم شامل ہو گئے بھارت میں؟ بھارت جس مرضی کو شامل کرتے وہ لیکن پولیٹیکل میپ ہے نا، دنیا دیکھتی ہے اس کو۔ جو بھارت نے کرنا ہے ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے، تائید کرنی ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے، آج ہم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے، بڑا اچھا ہوتا اگر ایک سمری ہوتی کہ پچھلے ایک سال میں ہم نے یہ ٹیکٹیکل فتح حاصل کی، ٹھیک ہے کشمیر سے آرٹیکل 370 نہیں اٹھا، کشمیر فتح نہیں ہوا، لیکن ہم نے یہ کیا ہوا؟ آپ اس وقت سے یاد کریں جب سے وزیر اعظم صاحب گئے امریکہ اور وہاں آ کے انہوں نے کہا میں نے ورلڈ کپ جیتا، اگلا منظر ہم نے دیکھا کہ یہ کشمیر نکل گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک وہ تقریر کریں گے، وہ تقریر ہو گئی، پھر آپ نے دیکھا بھارت سلامتی کونسل کا ممبر بھی بن گیا۔ پھر جیسے کہ عظمیٰ نے کہا، میں اس بات سے 100% متفق ہوں، جیسے کہا ایک آدمی آپ کے ساتھ، ایک ملک جن کو آپ کہتے رہے
ادھر کے دوروں پہ آپ یہاں سے الیکشن لڑیں، آپ یہاں سے الیکشن لڑیں۔ ترکی نے کہا ہے آپ کھڑے ہیں، اس طرح تو نہ کہنا، ترکی تو ہے۔ ترکی اور ملیشیا کے علاوہ گنا دیں کون تھا؟ آپ نے کہا نا ایک ملک بھی نہیں ہے تو میں نے تو ہماری میموری اس لیے اتنی گنا شارٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ تو ترکی کا اللہ بھلا کرے، وہ کچھ جو ہسٹورک وجوہات ہیں اس بنا پر ہماری عزت رکھ لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب نے مظفر آباد میں، آپ کو یاد ہے، کہا تھا میں امریکہ سے آ کے بتاؤں گا ایل او سی کب کراس کرنی ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج تو نظر یہ آتا ہے کہ کلبھوشن ایل او سی کراس کرے گا، نظر یہ آتا ہے جیسے ابھی نندن کو آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہنا کر عزت سے رخصت کیا، جو ہم پہ بم مارنے آیا تھا وہ ایل او سی کراس کر گیا۔ آج ایسی کون سی چیز ہے سوائے اس روڈ کے جس کا نام آپ نے کشمیر سے چینج کر کے ایک علاقے سری نگر کا نام رکھ دیا؟ اسی کی مجھے منطق سمجھا دیں تو میں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ پلوشا بی بی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ منطق ہمیں سمجھائیں گے، حکومت سمجھائے گی، پھر آپ اور عظمہ بخاری صاحبہ کامنٹ کیجئے۔ آج میں نے یہ بھی سنا کہ حریت کانفرنس نے اعتراض بھی اس بات پر کیا ہے، اور جہاں تک انہوں نے کہا ابھی آپ جب یہ پروگرام آن ایئر ہوگا تو ہمارا آفیشل موقف آپ کی سکرینوں پر چل رہا ہے کہ اپوزیشن کو صرف بتایا گیا، ہم اپنی کور کمیٹی اپنی سی سی میں پر اس یہ کو میاں ڈسکس صاحب کہہ کریں رہے ہیں گے۔ اپوزیشن کو کوئی اعتراض نہیں تھا، انہوں نے کہا یہ نقشہ پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ موقف چل رہا ہے نا، میں اپوزیشن کی ترجمانی کر رہی ہوں نا، میں اپنی پارٹی کی تو کر رہی ہوں، عظمت صاحب اپنی پارٹی کی کر رہی ہیں۔ اس وقت آپ جب آن ایئر ہوں گے آپ کی سکرینوں پر یہ چل رہے ہیں ٹکرز، ہمارے ترجمان جو ہیں چیئرمین صاحب کے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو اپنی کور کمیٹی میں لے کے جائیں گے اور وہاں ہم اس پر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس وقت اچھا میں پلوشا بی بی میرے پاس وقت کم ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں، پھر میں آگے آپ سے عظمہ بخاری صاحبہ سے بھی لوں گا۔ منطق کیا ہے جی سڑک کا نام تبدیل کرنے سے سری نگر کا نام کیوں رکھ دیا گیا؟ ذرا میاں صاحب سے پوچھتے ہیں، بریک کے بعد بس آتے رہے گا۔ تو اپوزیشن کو اس پر بھی اعتراض ہے کہ نقشہ جاری ہوا، اب اپوزیشن کے موقف بھی چل رہے ہیں، بٹ اب یہ کیا لاجک ہے جی، کیا تک اور منطق ہے میاں فاروق حبیب صاحب، یہ سڑک کا نام تبدیل کرنے کی، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا جی؟ بتا دیں ذرا اپوزیشن کو۔ دیکھیں بات یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہا تھا کہ کشمیر کا ایک معاملہ ایسا ہے جس معاملے کے اوپر پوری قوم کی ایک سوچ ہے، ایک آواز ہے، اور سیاسی طور کے اوپر بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو ہے وہ ایک اس کے اندر اتفاق موجود ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ آج جب ان کی نمائندگی وہاں پر موجود تھی، ان کی پولیٹیکل پارٹیز کی، اور ان کے سینئر لوگ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے اس قسم کا کوئی اعتراض وہاں پر نہیں اٹھایا کہ ہم اس کو جا کر اپنی کور کمیٹی میں پیش کریں گے، بلکہ انہوں نے مزید میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اپنی تجاویز بھی رکھی اور جو سوالات اٹھائے اس حوالے سے ان کو مطمئن بھی کیا گیا۔ اب دے ہیو ایوری رائٹ کہ اس کو اپنی پارٹی میں ڈسکس کریں، کور کمیٹی میں ڈسکس کریں، یہ ایک ان کا اپنا رائٹ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ہمیں بھارت کو کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ پروپیگنڈا اپوزیشن نے کرنے کا کچھ موقع سوال فراہم اٹھائے نہیں تھے، کرنا میاں صاحب چاہیے۔ یہ بتا دیں، آپ وہاں تھے نا، کیا اعتراض کیا تھا انہوں نے؟ اعتراض کچھ نہیں تھا، اس کے اندر جو تمام میپ کے حوالے سے ڈیٹیلز تھی وہ ڈیٹیلز بیان کی گئی، اور ان تفصیل سے جو ہے اس کے اوپر جو ہے گفتگو کی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ شہری رحمان صاحبہ کی طرف سے ہی یہ بات آئی تھی کہ یہ میپ جو ہے بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، چلیں اب آیا، بہت اچھی بات ہے، اور یہ پاکستان کی ضرورت بھی ہے۔ سڑک کا نام میں کا بتا دیں، سڑک کا نام دیکھیں کہتے ہیں تو کو بتائیں۔ دیکھیں آپ جتنے بھی اقدامات آپ لیتے ہیں وہ اقدامات آپ دیکھیں کہ ایک طریقہ ہے آپ جا کے جنگ کا آغاز کرتے ہیں، جنگ لڑ لیں، اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس بے شمار جو ہیں وہ دنیا بدل چکی ہے، آپ کے پاس جو ہے ڈپلومیٹک طریقے بھی موجود ہیں، آپ کے پاس انٹرنیشنل فورمز بھی ہیں، آپ ان تمام فورمز کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ جتنے ایکٹس ہوتے ہیں یہ آپ کے سمبولک ایکٹس ہوتے ہیں تاکہ آپ اس معاملے کے حوالے سے لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں، لوگوں کے جذبات بٹ یہ سب اعتراض کیا نا کہ کاغذ پر لکیریں کھینچنے سے علاقے فتح نہیں ہوتے، یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے آپ کو۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اہمیت کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے، یہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ آپ کا کلیم ہے پاکستان کا جو کلیریفائیڈ ہے، آج کلیریفائی ہو گیا پاکستان کا کلیم، ہم نے اسے ری انفورس کیا ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ دنیا کے سامنے بھی جائے گی۔ اس کو سمجھیں، اس معاملے کی
اس معاملے کی ڈیپتھ کو، اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس کو سمجھنے کی ٹھیک ہے. اس کے اوپر آپ جسٹ جو ہے وہ سویپنگ سٹیٹمنٹس پاس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ازما بخاری صاحب، ایک منٹ منی پلیز، ایک منٹ مجھے دے دیں. دیکھیں بات یہ ہے ہم نے کیا اقدامات اٹھائے. آپ دیکھیں کہ جو ان کی ہندوتوا سوچ ہے، آج انڈیا جو ہے سیکولر انڈیا سے ہندیا بن چکا ہے. آج وہاں پر جو ہے وہ ریلیجیس ایک ٹارگیٹڈ کیا جا رہا ہے، وہاں کی مائنورٹیز کو، ان کے رائٹس کو لیا جا رہا ہے. آج وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں، انڈیا میں آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں کہ انڈیا میں اگر آج ان کا وہی آرٹیکل 371 جو انہوں نے لگایا ہے اس کا سٹیٹس کو چھیڑا ہے تو کرفیو ختم ہو جانا چاہیے تھا اگر وہ اتنا اپریشیٹ ہو رہا تھا. لیکن آج بھی کرفیو لگا ہوا ہے، باڑ لگی ہوئی ہے، 8 ملین لوگوں کو کرفیو لگا کے بند کیا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں نا، آپ کہتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ نے اس مسئلے کو اجاگر کیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کون سے ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. ملیشیا جس کی بہت بڑی تجارت بھارت کے ساتھ، بھارت نے ان کو ڈرایا دھمکایا، تجارت بند کرنے کے حوالے سے دھمکیاں دیں، لیکن وہ پاکستان کے ساتھ فرم سٹینڈ کر کے کھڑا ہوا. ایران پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا. آپ سعودی عربیہ کی بات کرتی ہیں، یو اے ای کی بات کرتی ہیں، سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اکنامک انٹرسٹ بھی ہیں. وہ تو سب مجھے آپ یہ بتا دینا کہ کیا آپ کے دور حکومت کے اندر ان کی سٹیٹڈ پوزیشن کشمیر کے اوپر کیا تھی؟ ٹھیک ہے اوکے، یہ اسی پہ میں ادھر آگے چلوں گا. میاں صاحب وقت کم ہے نا، ہمیں ان تمام چیزوں ازما کو بخاری صاحبہ سوچ سمجھ کے بات کرنی، سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. جی ازما بخاری صاحبہ کلیم کلیریفائی ہو گیا ہمارا، ذرا اس کے اوپر روشنی ڈال دیجئے. دیکھیے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ اب آج پھر ہمارا وہ نعرہ بھی ختم ہو گیا کہ کشمیر بنے گا پاکستان. کشمیر تو اب بن گیا نا پاکستان، بس ہمیں اس سے خوش ہو جانا چاہیے. کیونکہ حیرت یہ ہے کہ جب تک یہ کنٹینر پہ کھڑے تھے نا، ان کی اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ ہم برداشت کر لیا کرتے تھے. اب بدقسمتی سے یہ وزیر اعظم ہے اور بدقسمتی سے ان کی حکومت ہے. اب ان کی ہر یہ اس طرح کی چائلڈش حرکتیں جو ہے نا، اس سے ہم مذاق بنتے ہیں. اب مجھے پہلے یہ بتائیے کہ اب یہ سڑک خود ہی بنا لیتے، پہلے کوئی سڑک ہی بنا لیتے، اس کا نام پھر رکھ لیتے. خود ہماری بنائی ہوئی سڑک جو ہے اسی کا کشمیر کا نام چینج کر کے سری نگر رکھ لیا، بڑا کوئی کارنامہ ہو گیا، اس پہ بڑے ڈھول تاشے بج رہے ہیں. اور جو امپورٹنٹ بات ہے ابھی جو بات کی ڈپلومیٹک نارمز کی فاروق حبیب صاحب نے، مجھے صرف ایک ڈپلومیٹک طریقہ بتائیے جو آپ نے جس پہ آپ نے سکسیس حاصل کی ہو. عمران خان صاحب نے 50 منٹ کی ایک حاصل تقریر کر کے جو ہے وہ داد سمیٹنے کی تو کوشش کی، لیکن 16 ممبر اکٹھے نہیں کر سکے ریزولوشن دینے کے لیے اس دن ہاؤس کے اندر. اور پاکستان کی سب سے بڑی ناکامی یہ تھی، بجائے اس کے کہ اس پہ آپ شرمندہ ہوتے، وہ لائن بنا کے سارے درباری جو ہے وہ کھڑے تھے عمران خان صاحب کو ریسیو کرنے کے لیے. تو یہ حقائق ہیں جن سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. یہ حقیقت کی حکومت ہی نہیں ہے، یہ حقیقت میں رہنا چاہتے ہی نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ ریزولوشنز کے بعد آپ نے کوئی ایک طریقہ کار کیا، آپ نے کرفیو ہٹوا لیا. اور آپ مجھے افسوس یہ کہ آپ اتنا سا ایک بوند خون تو اپنا نکال لیتے تو ہم کہتے شہیدوں میں آپ کا نام ڈال دیں. بھائی وہاں لوگ مر رہے ہیں، ان کو لوگ مارا جا رہا ہے، قربانیاں دے رہے ہیں. آپ خامخواہ میں آپ وہ ہیرو بننے کی اور جو ہے وہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. معاف کیجیے گا اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے ان کی مزریز کا مذاق نہ اڑائیں. شہنشاہ عمران خان کو اتنا سر پہ نہ اٹھائیں کہ دوسرے لوگ جو ہے وہ سوچنے میں مجبور ہو جائیں کہ ہماری جانیں اتنی نہ وہ بچے کی آج ٹھیک ہے. اچھا چلے پلوشا خان صاحبہ آپ کنکلوڈ کر دیں جی، آپ کا کلوزنگ پوائنٹ ہوگا اس کے اوپر. اچھا جی، بات دراصل یہ ہے کہ آج صرف ہمیں اس معاملے پر کشمیر کے علاوہ جو بابری مسجد پر رام مندر بننے جا رہا ہے وہ بھی ایک بہت بڑی وہاں کی زیادتی انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے، جس پر ایک لفظ میرے خیال میں ابھی تک کسی کی زبان سے حکومت میں نہیں نکلا. دوسری بات یہ آر ایس ایس کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ کوئی چھپا ہوا ایسا ڈاکٹرین نہیں ہے جس کا لوگوں کو نہیں پتا ہو. آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کا پہلے دن سے پتا تھا. مودی کے گجرات میں جو اس نے ذبح کیا تھا، مسلمانوں کو زندہ جلایا تھا، وہ سب کو پتا تھا. اسی لیے مودی جو تھا امریکہ کئی سال نہیں جا سکا. لہٰذا آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ایسی نہیں ہے جو دنیا سے چھپی تھی اور خان صاحب نے بتائی. آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی سب کو پتا تھی. ہم صرف ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ بتائیے کیا 8 لاکھ فوج کشمیر سے واپس ہو گئی؟ دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا اسٹریٹیجک، میرا دماغ نہیں سمجھ پا رہا کہ اس میں ایسی کیا اسٹریٹیجک چیز ہے جو آپ سب مس کر رہے ہیں اور صرف فورن آفس کو یا اس حکومت کو پتا ہے. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سمبولک انہوں نے قدم اٹھایا ہے، لیکن ہمیں سمبولک قدم اب نہیں چاہیے. دیکھیے اب ہمیں یہ بتائیں کہ جو چیز انہوں نے کہا آپ کی حکومت میں کیا تھا، ہماری حکومت میں کچھ نہیں تھا. یہ تو نہیں ہوا تھا نا آج تک اس ملک میں آمریتیں رہی ہیں، حکومتیں رہی ہیں، کچھ بھی ہوا؟ یہ کام نہیں ہوا تھا.
یہ ترا امتیاز ان کے حصے میں آیا ہے، لہٰذا اپن پر اسی حصے سے اسی طرح سے اتنی ذمہ داری ہے کہ ابھی ہمیں بتائیں ایل او سی کب کراس کرنی ہے۔ اب ان کے ایک وزیر اٹھ کے کہتے ہیں میں کشمیر میں جا کر وہاں جھنڈا لہراؤں گا، آپ ہمیں بھی بتا دیجئے، ہم آپ کے ساتھ آگے چلیں گے آپ سے، آپ ہمیں یہ بتائیے وزیر اعظم صاحب نے جو وعدے کیے تھے کشمیر پر وہ کب کس دن پورے ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے تو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس نقشے پہ اور یہ کھیلنے کودنے سے آگے کی بات کیجئے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے اور ملک اور ایک اور کام لگے ہاتھوں کرتے ہیں۔ اگر یہ کرنے ہی جا رہے تھے تو آپ بیت المقدس کا بھی نقشہ بیچ میں اس کو شامل کرتے تاکہ فلسطینیوں کو بھی آزادی ملتی اور آپ کا نام بھی جو ہے نا مجاہد اسلام میں لکھا جاتا۔ وغیرہ میں اس کے اوپر بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال میں نے شروع میں اٹھایا تھا کہ حکومت گرانے لے جانے بھجوانے، عمران خان صاحب کو بھجوانے کی باتیں سب کوئی کرتے ہیں، ہر کوئی کر رہا ہے، بڑی جماعتیں کر رہی ہیں۔ سوال جو بڑا بلنٹ ہے، اپوزیشن کے پلے کچھ ہے کہ وہ اس حکومت کو کچھ بگاڑ سکتی ہے؟ تعداد نہیں، استعداد ہے؟ بریک کے بعد اس کا جواب شاید آپ کو مل جائے گا، ہمارے ساتھ ضرور رہیے گا۔ پروگرام کے سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر ترین رہنما جناب خواجہ محمد آصف صاحب۔ خواجہ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ خواجہ صاحب چند سوالات ہیں بڑے اہم آپ سے کرنے والے۔ اب شاہد خاقان عباسی صاحب کی باتیں آپ نے کچھ ہم نے کلپس بھی چلایا، آپ نے سنی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ خلائی مخلوق ہمارا بیانیہ نہیں ہے، لیکن اگر میاں نواز شریف صاحب کی باتوں کو یاد کیا جائے تو 2018 کے انتخابات میں وہ یہی کہتے رہے کہ ہمارا مقابلہ پیپلز پارٹی یا عمران خان صاحب سے نہیں ہے بلکہ خلائی مخلوق سے ہے۔ تو یہ چینج آف ہارٹ ہے یا کیا ہوا ہے مسلم لیگ نون کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیب بیسیکلی جو ہے نا بنیادی طور پہ جو ہمارا بیانیہ ہے وہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے، اور باقی یہ نام استعمال کرنا جو ہے یہ الیکشن کا حصہ ہوتا ہے اور ہوتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، دوسری پارٹیاں بھی کرتی ہیں۔ مختلف الفاظ جو ہیں وہ اشارے یا کنایا میں جو ہے نا اس کو استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن بیانیہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے وہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے۔ مطلب پھر یہ کہنا ہے کہ یہ جو تمام باتیں کی گئی تھی الیکشن کے وقت، یہ الیکشن کے گرد چلنے والے مفروضے تھے، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ میں اس حقیقت سے کس طرح انکار کر سکتا ہوں کہ 72 سالہ ہماری تاریخ میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے، بلکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ڈائریکٹلی 35 سے 40 سال اس ملک کی حکومت چلاتی رہی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ تاریخی طور پر بات کریں نا، میں حوالہ دے رہا ہوں 2018 کا، اب شاید خاقان عباسی صاحب کا بھی حوالہ 2018 کا تھا، میاں نواز شریف صاحب بھی 2018 کے انتخابات کی بات کر رہے تھے، اس وقت کوئی انٹروینشن نہیں تھی۔ بالکل نہیں، میرا اپنا خیال ہے کہ اس دفعہ یہ ہائیبرڈ ایک جو ہے نا تجربہ کیا گیا ہے۔ چلے میں ذرا وضاحت کر دیتا ہوں۔ 2018 میں ایک ہائیبرڈ تجربہ کیا گیا جو میرے اندازے کے مطابق اس وقت بری طرح ناکام ہو رہا ہے۔ خواجہ صاحب بات یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں، اب ذرا اس طرف اگر ہم آ جائیں کہ وہ کہتے ہیں یہ حکومت گرانے میں استعمال نہیں ہوں گے، ایاز صادق صاحب -1 کے خلاف، آپ ریکارڈ کے اوپر ہے کہ اگر -1 ہو جائے تو آپ نے اسے خارج الامکان قرار نہیں دیا تھا، مطلب آپ اس کے حق میں، تو ایکچولی پارٹی چاہتی کہ آپ حکومت گرانا چاہتے ہیں یا عمران خان صاحب کو نکالنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں مسلم لیگ نون کا بڑا واضح سٹینڈ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو ہے خالصتاً جو ہے وہ آئین کی حکمرانی ہو، اور آئین کے پابندی جو ہے وہ سارے کے سارے ادارے کریں، جس میں سیاستدان بھی ہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اس میں جوڈیشری بھی ہے۔ تو یہ جو ووٹ کو عزت دو، میں پھر وہیں پہ آتا ہوں، میاں نواز شریف نے جو بیانیہ دیا وہ بیسیکلی آئین کی حکمرانی کا بیانیہ دیا ہوا ہے۔ تو اگر اس وقت حکومت یہ ہماری کسی ایفرٹ میں یا کسی کہہ سکتے ہیں کہ پس پردہ کوئی کسی اسکیم سے یا پس پردہ کسی سازش سے حکومت جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان کے جو پچھلے 2 سال کی جو مس گورننس ہے، جو تباہی اور بربادی کی ہے انہوں نے، آپ ان کو پھر ابزالو کر رہے ہوں گے، اس کی ذمہ داری سے وہ بری ذمہ کر رہے ہوں گے ان موجودہ حکمرانوں کو۔ میرا اپنا خیال ہے کہ اس کو موجودہ حکمرانوں کو یا پی ٹی آئی کی حکومت کو یا عمران خان کو پوری طرح بے نقاب ہونے کی، ان کی انکمپٹنس جو ہے، ان کی نااہلی جو ہے، جو کرپشن ہے،
جو 100 रुपए के ऊपर जो है इस वक्त चीनी बिक रही है, आटे का क्या हाल है, महंगाई किस तरह है, एक्सपोर्ट्स जो है वहीं की वहीं स्टैगनेंट खड़ी हैं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, डॉलर जो है वो 50% जो है उसकी वैल्यू बढ़ गई है। ये तमाम ये एक लंबी कहानी है। BRT जो है उसको कोई पूछने वाला नहीं कि वहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए किस तरह खाए गए, फॉरेन फंडिंग केस में किस तरह खाए। ये तमाम इल्ज़ामात जो हैं सारे बैकग्राउंड में चले जाएंगे और ये फिर विक्टिम कार्ड जो है खेलेंगे। तो मैं बिल्कुल इससे मैं समझता हूँ कि ये ख़ुद जो है ना ये पहलवान जो है ये अपने बोझ से खुद गिरे। इसको इसको बाज़ लोग इसको क्रिटिसाइज़ करेंगे जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये आवाम जो है वो अज़ाब में है, मुल्क अज़ाब में है और आप जो है इनको टाइम दे रहे हैं। मैं पाकिस्तान की ये तारीख़ है, फिर मैं तारीख़ की तरफ हवाला उसका दूंगा कि अगर आप किसी को निकालेंगे तो वो अब तमाम तर अपने गुनाहों का जो है ना वो एक किस्म का अजाला कर लेगा और उसको जो है एक विक्टिम कार्ड खेलने का मौका दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि सारे राजी लैन तो मेरा ख्याल है वो बाद ही जान तो फिर चंगी गल है, वो तो पहला ना जान। ख्वाजा साहब तुसी क्या कि रज जान के चले आपका अपना एक मौकफ हो सकता है, बट फ्रैंकली ख्वाजा साहब हुकूमत कैसे गिरा पाएगी ये अपोजिशन जब रोज कहती है जी हमने हुकूमत गिरानी है, आधे रास्ते में जाएंगे तो हुकूमत गिर जाएगी, कैसे गिरेगी हुकूमत? मैं वो कह रहा हूँ कि अपने बोझ से गिरने दें इसको। मैं उस बात को ज़रा समझें कि ये इनकॉम्पिटेंस जो है वो और इनकी ये इतना ताफुन बढ़ जाएगा, इतनी इनकॉम्पिटेंस जो है वो इट विल बिकम सच ए ह्यूज रिस्क for the country, for country's economy and for जो 22 करोड़ आवाम है उसके लिए कि ये खुद जो है दुनिया से जान छुड़ाएगी। देखें आज भी जितने भी पोल्स आ रहे हैं KP में आज भी जो है नंबर 1 के ऊपर PTI की पॉपुलैरिटी है, बाकी जगह ड्रॉप हुई है, उनकी मैसिवली ड्रॉप हुई है, बहुत बुरी तरह ड्रॉप हुई है। मेरा ख्याल है इसको ये जो मंतकी अंजाम तक पहुँचने दें, उससे पहले जो है ये ख़त्म करने की बातें जो है ना, मैं कम अज़ कम ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है कि मेरा ख्याल है कि ये बेसब्री नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मैं आपको 5 साल आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको अल्लाह ताला मुझे जो है मेरा जो एतमाद है उसको सच साबित करे, लेकिन गैब का इल्म तो परवरदिगार के पास है। लेकिन जो हालात हैं देखें, इनको 2 साल में बार बार संभलने का मौका दिया गया, इनकी सपोर्ट की गई, इनको बाहर से पैसे ला के दिए गए, चीन से, सऊदी अरेबिया से, UAE से। इनको तो 1 टका भी नहीं देता कोई। इनको तो अगले जो है जहाज़ न लैंड करने दें। इनका जो है ये इमरान खान और एंड कंपनी का जो है जो हमारे जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है चाइना के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, UAE के साथ, उस स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की बेसिस के ऊपर उन लोगों ने हमारी इमदाद की है, जिसकी वजह से ये सांस ले रहे हैं। ये वेंटिलेटर पे है ये बेसिकली ये हुकूमत जो है, और वो वेंटिलेटर जो है मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत जो है सबकी लाइबिलिटी बन गई है, अपने वोटर्स के लिए, अपने सपोर्टर्स के लिए, अपने स्पॉन्सर्स के लिए, सबके लिए लाइबिलिटी बन गई। बट आपने खैर बात की वेंटिलेटर की, बट ये है ख्वाजा साहब कि अपोजिशन ये कहते हैं APC करनी है जी, APC हो रही है जी, मिल रही है, पार्टीज को बुलाना है, एजेंडा क्या है, हुकूमत गिरानी है जी। पर ये किसी को कोई नहीं पता कि हुकूमत गिरानी कैसी है, तो फिर ये APC किस काम की है ख्वाजा साहब? रोज़ मिलना, चावा पीड़ियाँ, फ़ायदा की है? देखें जी मैंने मिलना तो चाहिए ना, मेरा मतलब है कोई मुनीब मिलन दे तो बाहर ना लाओ ना, मुलाकात दे होंदे हो। मेरा मतलब है कोई 4 बातें करेंगे, कोई तरीका निकलेगा। एक जो है जो हुकूमत जो होती है जो इन वेटिंग, वो तो अपोजिशन ही होती है ना। तो अपोजिशन अगर मिलती है उनमें इत्तेहाद पैदा होता है, एक असेंबली में मिल के हम परफॉर्म कर सकते हैं, बाहर परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो जमहूरियत के लिए, पार्लियामेंट्री जमहूरियत के लिए खुशाइन बात है। अगर हम जो है असी रुस के भाई जी एक दूसरे को तो मिले भी ना, तो उसके ऊपर मिलें तो फिर भी इतराज़ है, मिलें तो ना मिलें तो फिर भी इतराज़ है। वो किधरे दे जीवन दे सानू जिहड़ा है। ऐसा मैंने कोई इतराज़ नहीं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, जम मिले आप। लेकिन बात यह है कि ऐसा अपोजिशन की जो असल पोल है ना वो खुल जाता है। मौलाना ने पिछली दफ़ा कह दिया, उन्होंने इन सो मेनी वर्ड्स कह दिया कि नहीं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मेरे साथ हाथ किया। अब अगर मौलाना डिसाइड कर लेते नहीं बाहर निकलना है, तो क्या आपकी जमात
پیپلز پارٹی، آپ لوگ نکلیں گے مولانا صاحب کے ساتھ باہر نکل کے کہ حکومت گرانے جا رہے ہیں ہم ایک دفعہ پھر؟ اگر فرض کریں مجھے اے پی سی ہوتی ہے اگلے 5 10 15 دن میں تو میں وہاں پہ ہوں گا، تو میں یہ جو آپ کو کہہ رہا ہوں یہی اوپینین وہاں پہ دوں گا کہ پیش از وقت جو ہے ان کو لیٹ دیم بی سو ڈرٹی کہ ان کو 10 فٹ کی بارج پول کے ساتھ بھی نہ ٹچ کرے. ایسا بہت ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن یکسوئی کوئی نہیں ہے اس اپوزیشن کے اندر، ویسے کوئی ایک بات کرتا ہے کوئی دوسری نہیں. میں بعض لوگ کالے بھی پی جاندے نے، بعض لوگ میرے وانگر صبر کر لیندے. میاں نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں، وہ صبر کرنے والوں میں ہیں؟ نہیں، میاں صاحب جو ہیں میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کا جو ادراک ہے، سیاسی ادراک جو ہے مجھ سے بہت زیادہ ہے. وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، میرے لیڈر ہے، میرا قائد ہے. تو وہ ان کی جو اسیسمنٹ میں جس طرح حالات موو کر رہے ہیں، دیز پیپل ول ناٹ بی ایبل ٹو سروائیو فار لانگ. بالکل میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن ہمیں کوئی جو آپ شروع میں سجیسٹ کر رہے ہیں کیسی اندر کھاتے کو، میرا مطلب ہے کوئی نام دعا کریے. خواہی صاحب میں نہیں سجیسٹ کر رہا تھا، آلٹرنیٹ بنی ہے تو نہیں میں نہیں سجیسٹ کر رہا تھا، ختم کریے. میں نہیں کر رہا تھا یہ نہیں میں میں کرنا میں سمجھنا یہ نہیں. Let them be discredited by public opinion. میں نے 1-2 دفعہ کہا ہے منیب کہ ٹائم ہیز کم. ہم اس موڑ پہ اس وقت آ چکے ہیں تاریخی طور پہ کہ ہم سب کو مل کے ملک کو جو ہے میں سب سے میں سیاسی پارٹیوں کی نہیں بات کر رہا، میں برادریوں کی بات کر رہا ہوں، جس میں سیاستدانوں کی برادری ہے، جس میں اسٹیبلشمنٹ ہے، جس میں میڈیا ہے، جس میں عدلیہ ہے. وی مسٹ گیٹ ٹوگیدر اینڈ فائنڈ اے وے آؤٹ آف دس کنفیوژن. یا اس وقت جس کھوبے جیسی پھنس گئے تھے گئے جو کس طرح نکل جائیں گے. نہیں بھائی تو تسی کہہ رہے ہو نا کھوبا ہے، کسی اور شاید نہ لگے کھوبا ہے. سارے پھنس گئے تھے. محیط آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ اچھا ٹریکٹر دے نال نہیں کب گڈی باہر نکلنی جڑی کس طرح نکلے گی پھر؟ یہ سب نو زور لانا پینا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. بٹ خواجہ صاحب چلے 2 باتیں ہیں، ان کا جواب مجھے دے دیں. ایک یہ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب ایک ارینجمنٹ کے تحت باہر گئے ہیں، ایک سیٹلمنٹ کے تحت، اور ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ عمران خان صاحب 5 سال وزیر اعظم رہیں. میاں نواز شریف صاحب کو کوئی اعتراض نہیں اس بات. یہ بات ٹھیک ہے غلط؟ شیخ رشید صاحب کی خواہش ہے، جو اس خواہش کو انہوں نے میاں نواز شریف کے ذمہ لگا دیا. نہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں کہ میاں صاحب ارینجمنٹ کے تحت. مختصر جواب ہے نہیں، کسی ارینجمنٹ پہ نہیں گئے. میاں صاحب کی جو اس وقت میڈیکل کنڈیشنز تھی، خود انہوں نے یہ جو جس کو انہوں نے ایڈوائزر بنایا ہے، اب وزیر بنا دیا ہے، شوکت خانم کا جو ہاسپٹل کا جو انچارج ہے، اس کے ذریعے بھی انہوں نے کیا. پھر انٹیلیجنس ایجنسیز نے جو ہے ڈاکٹرز جو ہے ان کو ڈائریکٹلی اپروچ کیا جو میاں صاحب کو ٹریٹ کر رہے تھے، اور خود وزیر اعظم از آن ریکارڈ کہ میاں نواز شریف کی صحت ٹھیک نہیں ہے. تو وہ صحت کا میاں صاحب کا یہاں پہ رہنا جو ہے وہ واز اے رسک. مجھے یہ بتا دیں، تمام پارٹیز کا نا اپنا اپنا موقف ہے. پیپلز پارٹی، آپ کی جماعت، شاید مولانا صاحب کا اپنا، کوئی کہتا ہے جی اتحادی چھوڑ کے جا رہے ہو، فلانا چلا گیا جی اس سے یہ ہو جائے گا، فلانا چلا گیا اس سے یہ ہو جائے گا. فیکٹ ریمینز کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو کچھ پلے نہیں ہے اپوزیشن کے، نہ یہ پتا کہ حکومت کیسے گرنی ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ فلانا جا رہا ہے، فلانا جا رہا ہے، فلانا جا رہا ہے. دیکھیں جو نہیں جا رہے نا وہ بھی اپنے ہتھوں چک وڈن دے دینے، وہ بھی پچھتا رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کیوں آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں. اب جو 2 گئے ہیں، میں نہیں جانا چاہتا کہ کیوں گئے ہیں، کس وجہ سے گئے ہیں. جو یہ ایک خاتون اور ڈاکٹر مرزا صاحب جو ہیں، یہ کیوں گئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ توڑ پھوڑ کا شکار جو ہے آلریڈی اس حکومت کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے. یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا، یہ ان کی جو کیا کہتے ہیں ڈکے جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے. منیب آپ بڑی شارپ نظر رکھتے ہیں. یہ اس ڈکے کو کا اختتام جو ہے یہ 3 سال نہیں لگیں گے، یہ 4 سال نہیں لگیں گے. اس ڈکے کا جو انجام جو ہے وہ بڑا قریب ہے. کہ اپنے لوگوں میں کانفیڈنس نہیں ہے. میں آپ کو بالکل قسمن بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے ساتھی ہیں ایم این اے جو پی ٹی آئی کے، ان کو اپنا جو ہے نا، اور جو لوگ ہماری طرف سے گئے ہوئے ہیں یا جو الیکٹیبلز جو ہے ٹرانسفر کیے گئے تھے ان کو،
جو ایسٹس ان کو دیے گئے تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو لائبلٹی بن گیا بہت بڑی جو موجودہ نظام جو ہے سیاسی نظام جو ہے. کچھ سوال تھے خواجہ صاحب کے سامنے کا جواب خواجہ صاحب نے دیا. مطمئن آپ ہوئے نہیں ہوئے اس کا فیڈ بیک آپ ہی دیں گے. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.